बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान एहसास के साथ ट्रांसमिशन लिए रमज़ान की खुसूसी 7 न्यूज़ पर एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं आलिया कैसर और मेरे साथ नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह नवीद, आज भी हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद रहेंगी और हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम का आगाज भी एक प्यारी सी बात के साथ करेंगे कि चंद दिन रह गए हैं इस माह मुबारक को हमसे रुखसत होने में। ये मेहमान हुआ चाहता है, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो पैगाम लेकर हम तक आया था, जो इसकी असास है यानी एहसास, उसको अपने अंदर उजागर कीजिए, अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए। ये वो वक्त है जहां हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को हमारी मदद की भी जरूरत है और हमारे वक्त की, दोनों उनको दीजिए और यकीनन अल्लाह ताला से मगफरत जो है वो हासिल कीजिए। हम रहमतों से मगफरत के अशरे से होते हुए जहन्नुम की आग से आज़ादी के अशरे में हैं और अभी भी अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें बरस रही हैं उनको समेट लेने का वक्त हमारे पास है। चंद सातें बाकी हैं जिसमें हर चीज का अजर आपको 70 गुना बढ़कर मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि नेकी के कामों को आम करें, भलाई के कामों को आम करें, रियाकारी से बचें, धोखे और फरेब से बाहर निकलें। इस रमजान ने जो मश्क हमें दी है, हम हकीकी मायनों में उस पर अमल करते हुए सच्चे मुसलमान बन सके। बिल्कुल आलिया, जैसे आपने बात की कि इस रमजान मुबारक में जो मश्क हम कर रहे हैं वो बाकी के 11 माह में भी अगर उसको हम जारी रखेंगे तो फिर हमें कोई तब्दीली वो नज़र आएगी। या इस रमज़ान का जो बबरकत रमज़ान है जिसमें हमने 30 दिन जो है वो गुजारे हैं, उसका असर जो है वो बाकी 11 माह में होना चाहिए। उसी तरीके से टाइम की पाबंदी भी होनी चाहिए, उसी तरीके से इबादत भी होनी चाहिए। और फिर हम जो ज़कात खैरात ये करते हैं, अगर उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो ज़ाहिर है फिर जो बाकी जो क्राइम्स हैं हमारे वो भी ख़त्म होंगे। लेकिन अगर सिर्फ रमज़ान की हद तक, चांद रात की हद तक होता है और उसके बाद हमें मसाजिद भी खाली मिलती हैं, उसके बाद हमें अगले दिन ईद पे हमें और तरह के जो है वो सूरत नज़र आती है, तो डेफिनेटली फिर वही सूरत नज़र आती है। एक माशरे में जो सबसे बड़ा हम हर रोज़ बात करते हैं कि टाइम की पाबंदी जो हमें रमज़ान में मिलती है और फैमिलीज़ का इकट्ठे मिलकर सहर व अफ्तार करना, ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान की यानी एक बड़ी हम देखते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो कि हम दुनिया के कई ममालिक रश्क करते हैं इसके ऊपर। लेकिन सहर व अफ्तार के बाद जब ईद के बाद हम देखते हैं तो फिर दोबारा से वही चीज़ें आती हैं। तो हमें रमज़ान को सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं देखना, सिर्फ ये नहीं कहना कि रमज़ान है तो हम इसलिए टाइम की पाबंदी भी कर रहे हैं। इस मश्क को हमने दोहराना है। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें। कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ, उनसे हम तलावत की सादत हासिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अलामा नसीर अहमद ज़ियाई साहब। आज खुसूसी तौर पर आखिरी अशरा है, इस पर हम बात करेंगे। और इंसानियत यानी इस तमाम तर सूरत हाल में रमज़ान में जो एहसास है, अगर वो इंसान के अंदर ना हो तो फिर ज़ाहिर है उस रमज़ान का, उस रोज़े का फ़ायदा क्या होगा, इस पर हम इनसे बात करेंगे। और साथ प्रोफेसर अमीर अहमद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेहत के हवाले से और रोज़े के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। और आए रोज़ जो बढ़ती हुई मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ ही तशरीफ़ प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम साहब हैं। ये ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और इस वक्त माशरे में सबसे बड़ा मसला इस वक्त आप समझते हैं वो बेरोज़गारी का है। और हम हर रोज़ ये बात करते हैं कि 40 लाख से ज़ायद हमारे ग्रेजुएट हर साल मार्केट में जाते हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो हमें डाटा बताया जाता है जनाब तकरीबन 2.5 से 3 करोड़। इसी तरह बाकी जो बहुत से इदारे हैं वहाँ से भी आता है। तो ये पाकिस्तान में जो किस तरह के मौके मौजूद हैं ये हम जानेंगे डॉक्टर गुलफाम साहब से। गुलफाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तिलावत कलाम पाक हम सादत हासिल करते हैं। कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد
يلد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. آگے چلتے ہیں خواتین و حضرات، اور آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں جس عشرے میں موجود ہیں، چند دن ہی رہ گئے ہیں عید کو. تو مفتی صاحب سے جانتے ہیں. مفتی صاحب، ایک تو آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں عبادات میں بھی ہم اضافہ ہو جاتا ہے. ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آخری ایام جو ہے وہ عمرے کے لیے جائے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی، خیرات بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آج افراتفری، کرائمز یہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمیں مزید کس طرح کی جو ہے وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ، اور پھر ہم صرف رمضان کی حد تک ہیں، باقی جو 11 ماہ ہیں اس میں کیا روٹین ہونی چاہیے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے کم از کم ہمیں لوگوں تک وہ باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. آپ کے منہ سے نکلے وہ الفاظ وہ لوگوں تک پہنچانے کا کم از کم ہمیں موقع میسر آیا. آخری عشرے کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زندگی مبارک، اور اس سے اگر قبل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان سے 10 رمضان تک اس کو رحمت کا عشرہ قرار دیا، دوسرے کو مغفرت کا عشرہ، اور لاسٹ جو تھا اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے نجات کا عشرہ قرار دیا. اب دیکھیے دنیا کے اندر بھی ہم نے ایک اصول دیکھا ہے کہ جب کوئی کھیتی باڑی کرنے والا شخص وہ پہلے زمین کو تھوڑا سا ہموار کرتا ہے، اس میں کوئی چیزیں ایسی ڈالتا ہے کہ وہ اس میں زرخیز ہو جائے، گوبر ہو یا کھاد ہو یا ایسی چیزیں ڈال کر، پھر اوپر سے اس کو پانی لگاتا ہے، پانی لگانے کے بعد اس میں فصل بوتا ہے، اور بونے کے بعد اس کو پھر کاٹا جاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ پہلے عشرے میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اپنی رحمتوں سے نوازا، دوسرے عشرے میں اس نے مغفرت کی، اور تیسرا عشرہ جو تھا وہ پھل کاٹنے کا تھا، وہ اس پھل کو حاصل کرنے کا تھا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو ان 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر کے نا ہمیں بتا دیا کہ انسان، میری رحمت اما وقت تیرے پاس یوں رہتی ہے کہ تیری بخشش اور تیری نجات چاہتی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کے 3 عشروں میں اس کو تقسیم کر لیں، پہلے عشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دوسرے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تیسرے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو دیکھیں تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی آخری عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی اور زیادہ عبادت کے اندر انہماک ہو جاتا، اللہ کے نبی اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور باقی ایام میں اللہ کے نبی اپنی ازواج کو اتنا زیادہ نہیں جگاتے تھے جتنا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جگاتے. اور اس آخری عشرے کے متعلق سارے علماء، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، آپ بھی ماشاءاللہ سارا یہ پڑھا لکھا یہاں پہ ہمارا پینل بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات کہ آخری عشر میں اعتکاف ہوتا ہے. اب اعتکاف کے متعلق صرف ایک دن کے متعلق میں کہتا چلوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک کی چوڑائی ہے. اب خود سوچئے کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے
اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے. یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ صرف رمضان میں اللہ کی رحمت کے قریب ہو کر پھر بعد رمضان وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کی رحمت جو ہے وہ تو ہماتن چاہتی ہی ہے کہ انسان جہنم سے دور ہو کر جنت کی طرف آئے. دیکھیے اب ایک دن کی بات تھی، اس ایک دن میں اللہ وحدہ لا شریک نے اسے 3 خندقیں دور رکھا، اور اگر جو 10 دن بیٹھتا ہے اللہ اسے 30 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور پروفیسر کیا بات ہوگی کہ اس عشرے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وہ رات عطا فرما دی کہ جس رات کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کا واضح طور پر یہ اعلان ہے، خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ 1000 مہینہ فقط ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم عبادت بھی نہ کریں، روزہ بھی نہ رکھیں یا کچھ اور دیگر معاملات نہ کریں، بلکہ یہ اس 1000 مہینے سے اس کو افضل قرار دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، میں اس کو مختصر سا لوں گا چونکہ ٹائم کی قلت کے باعث. اللہ کے نبی نے کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا 1000 مہینے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور عبادت یوں کرتے رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات بھر عبادت کرتے، رات بھر قیام کرتے ہیں، اور دن کو آپ پورا دن روزہ رکھتے، اور دن کو روزہ رکھنے کے باوجود آپ جہاد بھی فرماتے رہے. اور لاسٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے. جب اللہ کے نبی نے کے صحابہ نے یہ سنا کہ اتنی عمر والا اور اتنی زیادہ عبادت کے اندر رہنے والا وہ شخص، ہماری تو عمریں ہی زیادہ سے زیادہ 60 سال ہوں گی، نہیں تو 70 سال کی عمر میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس سے اوپر تو چلتا نہیں ہے، بہت زیادہ ہو تو 80 سال کے قریب جا کر تو ہماری عمریں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہے کہ جتنی اس شخص نے عبادت کی ہے، جتنی اس نے جہاد کیا ہے، جتنا اس نے قیام اللیل کیا ہے، تو ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہے. تو ہماری خریص نبی، وہ اپنی امت کا غم خار نبی، آپ غمگین ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے. آپ کیوں نہ رنجیدہ ہوتے؟ قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ نیکیوں میں اپنی امت کو بڑھتا ہوا دیکھنے والا وہ نبی، آپ حرص میں، ان کی نیکیوں کے حرص میں رب تعالیٰ سے التجا کی، مولا میری امت تو دیگر امتوں سے نیکیوں میں کم رہ جائے گی. رب تعالیٰ کی طرف سے جبریل آ گئے، اے جبریل میرے محبوب کو جا کر یہ سنا دو، یہ پیغام دے دو، ایک رات کو عبادت کرے گا خیر من الف شہر، ان کے 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر میں اس کو ثواب عطا فرماؤں. بہت ہی خوبصورت بات علامہ نصیر احمد صاحب آپ نے کی. اس کے ساتھ ہی چونکہ نوی صاحب آپ نے یہ بات ان سے پہلے بھی کی کہ عید کے قریب ہی ہیں ہم، تو آپ کی طرف واپس آئیں گے، اس پر میں ضرور بات کروں گی کہ ہم عبادتوں پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن کیا حقوق العباد جو ہیں ہمارے، ان کو ہم کہیں مس تو نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک کمبینیشن ہی ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت پروفیسر امیر احمد حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امیر احمد خان بھی ہے، ٹھیک. پروفیسر امیر احمد خان صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حکمت کا، ظاہر رمضان کی بات کریں تو وہ خود اتنی حکمت بھرا ہے کہ ہمیں بہت کچھ ہمارے بارے میں دیتا، اور پھر آپ بھی ایک ایسے پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری صحت، ہماری طبیعت، ہماری روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہماری زندگی کو بہتر لے کر چلیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے، اور پھر صحت کے جو ہمارے معاملات رمضان میں ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے لیے اختیار کرنے چاہیے معاملات؟ جی دیکھیں کہ ابھی رمضان جو ہے نا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان ملا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے. تو میرے پاس لوگ آخری کوشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا چیز، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا. اور صحت بیسیکلی جو ہے نا آپ کا بہترین ایک لائف سٹائل ہے. کیا آپ نے ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ میں نے کن چیزوں سے جو ہے نا دور رہنا ہے، اور کن چیزوں سے آپ نے بہترین اپنی صحت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں آپ کو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر وہ عمل جو ہمیں قرآن پاک نے دیا، بہترین
वो आपका आला तरीन सेहत के असूल हैं, ये याद रखें। हम ये समझते हैं शायद ये जो है ना जी रमजान आया है, शायद ये हमारे गुनाहों के जो है ना जी तलाफी होगी, हमने जितनी गलती कोताहियां की हुई हैं उससे, मैं कहता हूं कि वो तो ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन याद रखें कि सबसे बेहतरीन वक्त है आपके लिए कि आपने अपनी बेहतरीन सेहत के असूल आपने सीखने हैं इसके अंदर। और वो असूल क्या है? आपने भूख रख के खाना है, आपने भूख रख के खाना है, ठीक है ना। हमारे कारी साहब ने इतनी खूबसूरत तलावत की, उसमें आयत शिफा हैं ये सारी, ठीक है ना जी। तो हम अगर पता कि हर चीज हम इस्लाम को अगर हम अच्छे तरीके से स्टडी करें, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें और उस पर अमल करें, और उसके ऊपर अमल करें, ठीक है ना। मेरे पास एक जो है ना आई थी, मैं उसके ऊपर जो है ना काफी सोचता रहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब जो है ना मछली ने उगला तो उनका जिस्म ये थे कि बिल्कुल वो है ना गला हुआ था, और वो जो है ना इस किस्म के पेशेंट थे कि बिल्कुल आईसीयू में रखने वाले। तो अल्लाह ताला ने उनके गिर्द जो है एक बेल जो है ना जी अपना वो पैदा कर दी गई, ठीक है ना। उसका कुरान पाक में जिक्र है कि वो कद्दू की बेल जो है ना जी उसके ऊपर जो है ना जी बना दी गई, ठीक है ना। और उससे अल्लाह ने करम किया कि वो बहुत जल्दी जो है ना वो सेहतयाब हुए, ठीक है ना। एक आईसीयू का पेशेंट, आप समझ लें कि अगर आज के दौर की हम बात करें कि हमारा एक आईसीयू में पेशेंट जिसके जो है ना जी आप ये समझ लें कि एक ऐसे बॉक्स के अंदर से निकला है जो तेजाब से भरा हुआ है और उसका जिस्म सारा गला हुआ है, और उसको किसने हीलिंग की? आपके कद्दू शरीफ की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें इस्लाम ने हमें जो आप कुरान पाक ने बहुत सारी चीजें समझाई हैं कि हम, लेकिन पता क्या हमारे यहाँ तहकीक नहीं है इतनी, अगर थोड़ी सी तहकीक की जाए। अब ये चीज जब जो है ना हमारे पास अमेरिका से या बाहर से तहकीक होकर आती है तो हम उसको चूम चूम करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं सिर्फ ये बात सिर्फ ऐड कर लूँ और फिर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जैसे आपने बात की खुराक के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमें बड़ा एहतियात करनी चाहिए। रमजान हमें सिखाता तो है भूख रख के खाना, हम भूखे तो रह लेते हैं कुछ घंटे, लेकिन जब हम सहरी में होते हैं तो हमें पराठे भी मुकम्मल चाहिए, हमने बहुत ढेर सा खाना, यहाँ अजान हो रही होती है और यहाँ पे हमारे पास पानी होता है कि पी लें जितना पी सकते हैं। और इसी तरह जब हम इफ्तार करते हैं तो पकौड़े, समोसे, तली हुई अशिया हमारे दस्तरखान का एक बड़ा अहम जुज बन गई हैं। वैसे तो फर्ज हमारे पे रोजे ही हैं, लेकिन हमने पकौड़े भी किए हुए हैं, हमने समोसे भी किए हुए हैं, हमने और भी इस तरह की कई चीजें हैं जो हमने ऐड की हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब हम रोजा रख रहे हैं और रोजा खोल रहे हैं तो क्या बेहतरीन चीज है जो हमारे लिए? देखिए एक चीज याद रखें कि इस वक्त आजकल के दौर के अंदर अगर हम देखें ना, क्योंकि हम माशाल्लाह जिस दौर के अंदर है बहुत हम ये समझते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर दी, तो आजकल के दौर के अंदर जो जदीद तरीन जो है ना जो लोग वो जिनकी बेहतरीन सेहत है और बेहतरीन सेहत का हामिल के लोग हैं ना वो लोग हैं जो बहुत ही कम खुराक खाते हैं, और जो 80 साल 90 साल के अंदर भी जवान है, किस वजह से? उनको पता है कि हमने इतनी खुराक खानी, उनको पता है कि हमारी इतनी हाइट है, अगर 5'6" है, 5'4" है, या 5'5" और 6 के दरमियान में है, तो हमने रोज की इतनी खुराक खानी है। यही चीज हमें इस्लाम ने बताई है कि देखिए रमजान में आपने वो जो बहुत ज्यादा पूरे साल हमने बहुत ज्यादा खुराकों को उल्टी सीधी चीजें खाई हैं, उनको एडजस्ट करना है। आपने देखें आजकल का दौर इतना आसान है कि आपने एग्जैक्ट अपनी हाइट के मुताबिक जो है ना अपनी कैलोरीज मिल जाएंगी आपको कि आपकी इतनी हाइट है, आपने इतनी कैलोरीज खानी, आप उस कैलोरीज के आसपास रहें, आप कभी भी किसी बीमारी के नजदीक नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा मैं तो समझता हूं कि अगर सिर्फ जो है ना आप खुराक को समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बीमारियों का इलाज आप खुराक से कर लेते हैं। नबी साहब आप कुछ? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। एक तो ये है मैं डॉक्टर साहब की तरफ ही जाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि हमारे यहाँ कोई फूड पॉलिसी नहीं है। मैं जो देख रहा होता हूँ कि हमारे ना बच्चों को पता है कि हमने क्या खाना है, ना पेरेंट्स को पता है कि खाना क्या है, इवन पानी की पीने का पता नहीं है कि पानी पहले पीना है बाद में पीना है। कई हमारे बुजुर्ग हैं कि जो हमारे सामने हम देखते हैं कि वो उन्होंने अपने टोटके बनाए हुए हैं और उसी पे वो हम चल रहे हैं। हमारी नेशनल कोई फूड पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ कोई रोल मॉडल नहीं है कि हम ये कह रहे हैं। और हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में फार्मेसीज खुल रही हैं, वो बनते जा रहे हैं। लेकिन ये नौजवानों का मुल्क है, यहाँ पर ग्राउंड्स बनने चाहिए थे, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। इस पे मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। लेकिन सबसे अहम जो इस वक्त चल रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुलफाम साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क की जो हर तरफ बताया जा रहा है कि मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं। IMF आपको जनाब पैसे नहीं दे रहा, तनख्वाहें जनाब सरकारी मुलाजमीन को नहीं दी जा रही, इवन इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि जनाब पैसे नहीं है। इस सूरत हाल में जो हमारा नौजवान है वो मायूस भी हो रहा है। लेकिन आप जैसे लोग जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं वो एक रोशनी की किरण है उनके लिए कि वो काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने
ایک ویکیوم ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے. آئی ٹی سیکٹر میں اگر ای کامرس کی بات کریں تو پوری دنیا میں اگر ہم اوورآل دیکھیں تو وہاں پر یعنی پوری دنیا مارکیٹ ہے, لیکن پاکستان میں کیا ہمارے نوجوانوں میں وہ ٹیلنٹ ہے, کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, کس طرح کے مسائل ہیں, گیپ کیا ہیں, اس پہ ذرا آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, بڑی مطلب 360 ڈگری پرابلم جو ہے وہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں تھوڑے سے کرکس اور اس کا چیزوں کو ٹچ کرتا چلوں گا, کچھ ڈاٹس وغیرہ کو لائن سے ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج پاکستان میں HEC کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ ایکسیلنس نہیں ہے, وہ ریلیونس ہے. کیونکہ وہ بچہ جو ڈگری کر کے گولڈ میڈل حاصل کر کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی. ورلڈ اکنامک فورم کا جو ابھی سروے آئے گا, مجھے لگتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان 140 سے بھی پیچھے جو ہے وہ آ جائے گا. سو ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ای کامرس نہ کریں, بتائیں کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاکستانی یوتھ کے پاس آپشن ہی کیا ہے, وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے تو اس کو جاب مل کتنے کی رہی ہے اور کیا رہی ہے. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وہ تمام کے تمام پرابلمس جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا, وہ جہاں پاکستان میں فزیکل بزنسز میں چیلنج ہیں, وہی تمام کی تمام چیزیں پاکستان میں ای کامرس کے اندر اور آئی ٹی کے اندر اپرچونٹی ہے. بالکل صحیح ہے. بیکاز اگر ڈالر 300 کو ٹچ کر رہا ہے تو اگر آپ گلوبل مارکیٹ کو سستی زمین سے بیٹھ کے ہٹ کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. 2000 کے اندر جب آئی ٹی کا بوم آ رہا تھا تو وی ور مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش. بٹ انفارچونیٹلی سٹنگ ان 2023 we are cheaper than China, we are cheaper than India, we are cheaper than Bangladesh, we are cheaper than many other countries in the world. ٹھیک ہے, اب تو افغانستان ہمارے ساتھ مقابلے کے اندر جو ہے. ایسی سچویشنز کے اندر آپ دنیا میں جب بزنس کرتے ہیں تو کسی بھی تو اس کے بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہائی ویلیو دیں, لو پرائس دیں. تو آپ لو پرائس پہ ہائی ویلیو دے دیتے ہیں, آپ بزنس کو کمپیٹ کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو لو پرائس پہ تو ہم لوگ آ چکے ہیں, تو لو پرائس پہ تو ہم کمپیٹ کرتے ہیں, مطلب تو 50% جاب از ڈن, باقی رہتی ہے 50%. اس میں اگر آپ دیکھیں گلوبلی کہیں بھی ای کامرس کے اندر اس طرح کا ایکو سسٹم آج تک ڈیولپ نہیں ہوا جو ہم لوگوں نے بنایا. تو اس پلیٹ فارمز کے اوپر اب اگر آپ دیکھیں نا تو اب آپ کو ای کامرس مشکل نہیں لگتی. لیکن اس سے پہلے اور بچہ آپ کو ای کامرس کرتا ہوئے بھی نظر آتا ہے, امیزون کے اوپر, والمارٹ پہ, ایٹسی پہ, ای بے پہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آج سے 5 سال پہلے دیکھیں تو کسی کو شاید امیزون کا ینگر جو ہے وہ نام بھی نہیں آتا تھا. تو جو سچویشن ہے وہ ڈیولپڈ ہوئی ہے بیکاز پاکستان کے اندر ایسا ایکو سسٹم موجود ہے جہاں بچہ اب کیپیسٹی بلڈ کر سکتا ہے. سو جو پرابلم ہے جس کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے, وہ ویلیوز کا. تو بزنس موجود ہے, اپرچونیٹیز موجود ہیں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور وہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. اور جتنی تیزی سے جو مارکیٹ گرو کر رہی ہے, پاکستانی اگر میں کہتا ہوں کمپلیٹ یوتھ بھی اس ای کامرس انڈسٹری کے اندر آ جائے تو وہ ٹیپ نہیں کر سکتے. کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں کہ اگر ای کامرس اتنا اچھا ہے ہمارے یوتھ کے لیے, یا ایون وہ لوگ جو گریجویٹ ہیں یا جو نہیں بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا فیکٹر ہے جو ایکچولی اس طرف نہیں آنے دیتا کئی لوگوں کو؟ اچھا, مجھے ایک تو فیکٹر ہے اویئرنیس کا, اور تو اس کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ایک تو اویئرنیس کا فیکٹر ہے, جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. کسی بھی بزنس میں آتے ہیں تو آپ 100% سکسیسفل جو ہیں ہوتے نہیں ہیں. اچھا, اکثر لوگوں کو لگتا ہے ای کامرس بڑی آسان ہے, ای کامرس آسان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکنس کو کمپیٹ نہیں کر رہے, آپ گلوبل مارکیٹ کو کمپیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ای کامرس کے ایکسپرٹ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے, یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں, ناٹ ایٹ آل, اٹس ناٹ اے فن. آپ امیجن کریں ایک بندہ جس کو مارکیٹ کے اندر جاب نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, وہ گلوبلی کمپیٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح, وہ گلوبلی کمپیٹ کر رہا ہے اور وہ امریکنز, چائنیز, انڈینز, بنگلہ دیشی اور تمام لوگوں سے بہتر ہوگا تو وہ سروائیو کرے گا. وہ بہتر نہیں ہوگا تو سروائیو نہیں کرے گا. تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی اس کے پاس آ گئی ہے کہ اس نے گھمانی ہے اور وہ کہے گا ہاں جی ڈالر کے باہر ہے اور پاکستان کے اندر ہونے شروع ہو جائے گی. دیکھیں, کانفیڈنس چاہیے. تو ہمیں یہ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ نا اصل میں جو ہمارا یوتھ ہے نا اس کو آگ لگی ہوئی, وہ یہ چاہتا ہے. اور یہ والی بات جو آپ نے کیا نا کہ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بس 2 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ آ جائیں گے نا, تو اس کو لگتا ہے کہ باقی تو میں نے 16 سال پڑھ لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو ہے 16 ہفتے کے اندر اگر مجھے پیسے نہیں آ رہے نا تو پھر چیز غلط ہے. پیشنس نہیں ہے. دیکھیں, پیشنس نہیں ہے, اور اس پیشنس نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, وہ جلدی رزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے, وہ ریزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا. یا پھر اس کو لگتا ہے کہ اچھا یار میں تو یہ پیسے لے لیا تو وہ ہے, تو آپ نے ایک کلائنٹ پکڑا, اس کو سرو نہیں کیا, تو جو دوسرا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کر لیتے ہیں. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ آپ کے جو بچے, اب جو جن بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ایمبیسڈر بھی ہیں پاکستان کے. ٹرو. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کو ٹارگٹ کریں گے
دوسرا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریشو کیا ہے, فیلئر کی ریشو کیا ہے, اور یعنی اب جو بچے آپ سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنسی رکھتے ہیں یا ایک آپ نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوگا, اس پیرامیٹر کے مطابق وہ چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیابی ہوتے ہوں گے, لیکن اینڈ رزلٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ عدم برداشت ہے کہ بچہ جو فوراً جو ہے وہ اس کنکلوژن کی طرف جاتا ہے. دیکھیں ہمارے انکوبیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جرنی ہے وہ 2 ایئرس کا ہے, اور بچہ سٹارٹ کرتا ہے ایکسپلوریشن سے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ای کامرس کیا ہے, پھر ایکسپلوریشن سے انسپائریشن والے فیز میں آتے ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے ای کامرس اس ورٹیکل میں نے جانا ہے, پھر وہ کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے, پھر وہ فری لانسنگ میں آتا ہے, پھر وہ ٹیمز میں آتا ہے, پھر وہ ایجنسی بنانے کی کوشش کرتا ہے, ایجنسی سے وہ مائکرو ایجنسی سے پھر ایجنسی کی طرف آتا ہے, پھر وہ کارپوریٹ کی طرف جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ ہے. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ ہمارے انکوبیٹرز میں کسی بچے نے اگر 9 مہینے سے زیادہ گزارے ہیں تو وہ کما نہیں رہا. لیکن وہ بچے جو کہ یہ مائنڈ سیٹ کر کے ہم آئیں اور وہ نا ہنی مون پیریڈ کے اوپر آتے ہیں اور فیل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی مجھے چھوئے گا اور میں سونا بن جاؤں گا اور پھر جا کے مارکیٹ کر لوں گا, تو وہاں آ کے پرابلم ہے. اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے. یہ بھی جانیں گے کہ گورنمنٹ کو یہاں پر کیا رول پلے کرنا ہوگا, کس طرح کی جو انٹرپرینیورشپ, اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کو ماحول کریٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ دینا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر نوجوانوں کو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے انوائرمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہمیں یہ جو ایک بار بار کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان گورنمنٹ جاب کے پیچھے بھاگتا ہے, تو وہ شاید نہیں بھاگے گا جب اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اچھا جو ہے وہ اس کو ملے گا. یہاں پر خواتین ایک وقفہ لیں گے, چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ وہ یہاں سے جو ہے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ, اور ہم یہ روزانہ بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان میں بھی احساس نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں زندہ رہنا, معاشرے میں وہ طبقات جن کے اوپر آج صاحب استطاعت کی نظر ہے یا صاحب استطاعت کی طرف جن کی نظریں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی پھر کیسے معاشرے میں سروائیو کریں گے. اور رمضان بیسیکلی جو ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, رمضان میں رمضان کا احساس کیا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر ہوں, جو معاشرے میں مختلف طرح کی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں تمام تر معاملات پہ گفتگو بھی ہو. ابھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے وزیر محمد تاجور صاحب نے, اور تاجور صاحب بیسیکلی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ چیف انجینئر بھی گلگت بلتستان کی پوری تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا رول رہا, اور سیاسی سماجی شخصیت ہیں, ٹورزم پہ بڑا کام ہے ان کا. تاجور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. آپ پہلے تو بتائیں رمضان کیسے گزر رہا ہے, استور چھوڑ کے آپ اسلام آباد آئے ہیں تو وہاں پر ضروری کام سے آنا پڑا, ورنہ روزے وہاں بڑے اچھے گزرے تھے. ٹھنڈے موسم کیسا ہے ویسے؟ موسم بس بادل آئے تو سردی ہے, بادل نہ آئے تو ٹمپریچر اس وقت کتنا ہوگا ویسے ٹمپریچر استور میں؟ تو یہاں پہ پاکستان میں جب 48 ہوتا ہے تو وہاں 36 اوپر کبھی گیا ہی نہیں ہے, تو آپ اندازہ کریں سکتے راؤنڈ اباؤٹ 24-23 کو. اچھا تاجور صاحب, کیونکہ موسم چینج ہوگا, گرمی ہوگی تو بہت سے ایریا سے لوگ رخ کریں گے اب وہاں کا ہی, تو یہ بتائے گا کیونکہ صحت پہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے, ایک تو تھوڑا سا اس پہ بھی لوگوں کو بھی بتائیے, ہمیں بھی بتائیے کہ کس طرح سے آپ صحت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو ٹورسٹ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, خاص طور پہ عید کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں, رمضان نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے, ہمیں صاف رہنا سکھایا ہے, ہمیں معاشرے کی طرف ایک ذمہ داری سکھائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام ہمیں یاد رہتا ہے بعد میں بھی یا رکھنا چاہیے؟ جی, وہ پہلے میں آپ کو ٹورزم کے ریفرنس سے بتا دوں. دیکھیں یہ گلگت ہے, یہ ہے اس کا ایریا ہے 72,496 اسکوائر کلومیٹر, تقریباً کے پی کے جتنا ہے, کے پی کے برابر ہے. اور اگر آپ لمبے اس میں لارجر اس میں جائیں گے تو کئی ملکوں سے زیادہ اس کا ایریا ہے, 40-50 ملکوں سے زیادہ. تو بہرحال وہ یہ بڑا پاکستان میں خوبصورت علاقہ ہے. اس کی جو ورائٹی یہ ہے اس علاقے میں کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں, کوئی پروگرام چل رہا ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر پڑ جائے راکا پوشی پہ پڑ جائے, یا نگا پربت پہ پڑ جائے, یا کیٹو پہ پڑ جائے, کہیں پروگرام چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب بڑے شارٹ ڈسٹینس میں ہاریزونٹلی اگر آپ دیکھیں تو بڑے شارٹ ڈسٹینس میں ود ان 10 کلومیٹر یا ود ان 8 کلومیٹر آپ دیکھیں گے دیر آر گلیشیئرس, دا ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ لائک کیٹو, نگا پربت, راکا پوشی. وہاں پہ 8,000 میٹر سے اوپر 8 پیکس ہیں ورلڈ کے. تو آپ کو ایک موسم نظر آئے گا گلیشیئرس کا, جس کو دیکھنے کے لیے انگریز آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا نیچے آئیں گے تو براؤن پہاڑ نظر آئیں گے. پھر وہ 10,000 کی ہائٹ کے بعد پھر درخت لگتا نہیں ہے. پھر 10,000 سے آپ کو چیڑ شروع ہو جائے گا, جنگل شروع ہو جائیں گے.
پھر 4,500 سے نیچے دیار کا درخت لگتا ہے, یہ پھر 4,500 سے اوپر نہیں لگتا ہے. صحیح. تو آپ کو پھر دیار کا درخت ملے گا. پھر اس سے جب نیچے آئیں گے پھر گاؤں شو آئیں گے, پھر اس سے جب نیچے آ جائیں گے تو پھر وہ گاؤں کا سبزہ آ جائے گا. پھر اس سے پیچھے آئیں گے تو وہاں پہ جہاں بھی گاؤں ہے جدھر بھی ہے وہاں پہ کوئی 8-8 10 کلومیٹر کے ریت کے میدان ہیں. اب اس اردو میں جائیں تو وہاں پہ یہ جو ہے چومی کا ایریا ہے جہاں پہ یہ سنو ڈیزرٹ ریلی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے شروع کرائی تھی 2017 میں. ورلڈ کی سب سے بڑی ریلی وہاں کی. ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ عید کے بعد لوگ بہت زیادہ رخ کرتے ہیں اور انتہائی خوبصورت ایریا پورا نارتھ اگر ہم دیکھیں گلگت کشمیر کے پی کے کچھ ایریاز ہیں, ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو یہاں سے ٹورسٹ جاتا ہے, انڈیجنس ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اب فارن ٹورزم شاید اس طریقے سے نہیں ہے, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹورسٹ وہاں کرتا کیا ہے؟ ٹورسٹ کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹورسٹ کو وہاں کرنا کیا چاہیے؟ نہیں, ٹورسٹ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ پہلے والا سوال میرا تھوڑا سا رہ گیا تھا. یہ ود ان 10-8 ہاریزونٹل ڈسٹینس میں آپ کو 4-5 موسم ملیں گے. ٹھیک ہے, گلگت کے اندر ہی جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں, صحیح اسکردو میں بیٹھے ہوں آپ دیکھیں آپ کو یہ 4-5, یہ جبکہ آپ ادھر ہم نے ایک طرف دیکھا صحرا بھی نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گلیشیئر بھی نظر آ رہے ہیں, گلیشیئر بھی نظر آ رہا ہے. اچھا براؤن پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں, پھر جنگل بھی نظر آ رہے ہیں, پھر نیچے ریت بھی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ ریت میدان بھی ہے 8-10 کلومیٹر. تو ود ان 10 کلومیٹر کے اندر 4-5 موسم ہے. دس از دا ویرائٹی. اور پھر میرا تعلق استور سے ہے. ہمارا جو ایریا شروع ہوتا ہے بونجی ٹو یہ جو سا ہے منی مرگ, ٹھیک ہے, جہاں اس کے پیچھے پھر یہ سری نگر ہے. یہ اٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 94 کلومیٹر ٹوٹل. دا لینتھ آف دا ڈسٹرکٹ 94 کلومیٹر. آپ کو اگر آپ بونجی میں بیٹھے ہوں گے جون میں تو آپ کے پسینے چھوڑ رہے ہوں گے. بونجی میں ریت ہے, بالکل صحیح ریت ہے. ہماری این ایل آئی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر بھی ہے. وہاں پہ آپ اے سی آن کر کے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. استور جائیں گے تو وہاں پنکھے بھی نہیں چل رہے ہوں گے. پھر منیمل جائیں گے تو وہاں پہ آپ 2 رضائیاں لے کے سو رہے ہوں گے. ود ان 1 ڈسٹرکٹ 3 موسم ہے. صحیح. یہ ویرائٹی آپ کو میرے خیال میں پاکستان میں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ اس ملک میں 4 موسم ہے. اور پھر ایک ڈسٹرکٹ میں ہی دیکھیں اب کتنی ویرائٹی ہے. بالکل. اچھا, اس پہ ہم آئیں گے کہ ہم اوور آل دیکھیں تو گلگت پسند ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ڈفرینٹ کلچرز ہیں, پھر اس تمام تر صورتحال میں ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں, اس دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. غفام صاحب, جب ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہمارا نوجوان ہے وہ فرسٹریٹڈ. اچھا, پچھلے ہمیں ریشو بتائی گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے, تقریباً 1 ملین ہمارے ہاں جو نوجوان ہے وہ ملک سے باہر گیا جا رہا ہے, اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں. اچھا, ایسے نوجوان بھی ہیں جو ملک میں وہ کام نہیں کرنے کے لیے تیار, لیکن باہر جا کے وہی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو تھوڑا سا ہمارے ہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی جاب کے پیچھے بھاگتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں کہیں بھی ویکیوم ہے اس کو فل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, لیکن دوسرے ملک میں جا کے وہ کام کرتے ہیں. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صرف کرنسی کی وجہ ہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا یہاں پہ. نہیں, آپ اندازہ کر لیں نا, یہاں گریڈ 21 ہائیسٹ ہے, اس کی جتنی تنخواہ باہر جا کے گھاس کاٹ لیں گے اس سے زیادہ مل جائے گی. یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں, مطلب ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے آپ محنت کرتے ہیں, پیسے کے لیے کرتے ہیں. آپ ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے یہ دیکھتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں میری جیب میں پیسہ کتنا آ رہا ہے, اور آپ نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں, پاکستان کی لے لیں, انفلیشن آلموسٹ برابر ہے. اتنے پیسوں میں ادھر گزارا ہو رہا ہے ادھر گزارا ہو رہا ہے. پیٹرول آپ کو تقریباً 19-20 کے ریٹ سے, میں ادھر جاتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں, میں تو کنورجنس بھی کرتا ہوں, مجھے آلموسٹ سیم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشنز کے اندر اس میں اور اس میں جو ڈفرینس ہی نظر نہیں آتا نا. یہاں ادھر میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ میتھ کے کوشچن سے سالو کرتی, میں کہتا ہوں یا $50 دے دوں گا, $100 دے دوں. یہاں میں ایکسچینج کے پاس جاتا ہوں, وہ 29,000 روپے دے دیتا ہے. اتنی ایک سیلری ہے بندے کی, تو آپ کمپیریزن تو کر ہی نہیں سکتے. اور ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے پھر ہر بندہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے ایٹ دی اینڈ آف ڈے مجھے ملے گا. یہ تو ایک کرنسی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رویوں کا بھی فرق ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہاں پہ ایسا کام کر لیا جائے, کیب چلا لی جائے یا کوئی دکان کھول لی جائے, تو نوجوان جس نے گریجویٹ کیا ہوگا یا گریجویشن کی ہوئی ہوگی یا پھر وہ اس نے آگے مزید اسٹڈی کی ہوئی ہوگی, تو وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے کیونکہ سوشل پریشرز بہت ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سوشل پریشر ہے یا ہماری تربیت کا فقدان ہے کہ ہم کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ کرنے سے ڈرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ہمیشہ کلیکٹیو ہوتی ہے, ٹھیک, انڈیویجول نہیں ہوتی. اب میں کہوں کہ مجھے حقوق نہیں ملے اور میں ہر کسی لیے خدمت خلق کرتا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہ ون ون سچویشنز جو ہیں وہ رکھی ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے تو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہاں رسپیکٹ بھی ہے, ویلیوز بھی ہیں, ٹھیک, پیس آف مائنڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو اسٹیٹ ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہے, آپ کو جسٹس بھی ملتی ہے.
ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو آگے بھی بڑھوں گا. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن, ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ وہ ہر کسی کو پتا ہے. نہیں, اس وقت کیسا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کے لیے, ایون ہم ای کامرس کی بات کر لیں, نئی ٹیکنالوجیز کی بات کر لیں, ٹورڈز نئی ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں ایسی چیزیں, اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیں, پاکستان میں ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے جو نوجوانوں کے پاس, یا ای کامرس جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ریسٹ آف دی ورلڈ کو, یہ نہیں آپ سمجھتے کہ یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ریسٹ آف دی مارکیٹ میں جو ہے وہ دے سکیں, اور جیسے ذرا وعدہ کریٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 300 کے قریب ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے, تو کون سی ایسی اپرچونیٹی؟ دیکھیں, میں تو ہیومن کیپٹل کی بات کروں گا, باقی تو اور چیزیں ہیں تو وہ اور آ جاتے ہیں. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہیومن کیپٹل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ایسٹ وہی ہے اور جو زمین کے اوپر ہے. دیکھیں, ہماری یوتھ جو ہے وہ 60-70% کو ٹچ کر رہی ہے. ایوریج جو ایج ہے پاکستان کی وہ 23 ایئرس ہے, ایوریج ایج انڈین کی 28 ایئرس ہے. آپ یورپ امریکہ کو دیکھیں تو ان کی ایوریج ایج 40 ایئرس ہے. تو ہمارے پاس یہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بھی ہے, ٹھیک ہے, ایز اے نیشن, اور یہ تھریٹ بھی ہے. سو اور اس کی وجہ سے کرائمس اور دوسری چیزیں بھی بڑھ سکتی ہیں, اور وہی والی چیز جو ہے وہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. اب ایسی جگہ کے اوپر سٹنگ ان پاکستان میں تو اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر نیشنل لیول پہ کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ اپنا وہ رول ادا کر رہا ہے, یا اس کی طرف وہ سوچ بھی رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, تو ایک فرسٹریشن بھی ہے اور تمام چیزیں. سو جو اپرچونیٹی وہی ہے جو میں نے بات کی تھی کہ دو ڈومینس ہیں, ون از ای کامرس اینڈ ادر از ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے, ان دونوں ایریاز کے اندر اگر پاکستانی یوتھ فوکس کرتی ہے, وہ کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے, وہ ایکسیلنس لے کے آتی ہے, تو انٹرنیشنلی کیونکہ وہ لو پرائس کے اوپر ہے, اپنی ویلیو کو ہائی کر دے گی, تو گلوبلی وہ کمپیٹ کرنے لگ جائے گی. سو مے بی اسٹارٹنگ فرام فری لانسنگ, لیکن اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ $1 ملین کمپنی بن رہی ہے. اور ہمارے پاس ہزاروں ایسی ایگزامپلس ہیں جن کو مطلب پرابلم یہ ہے, ہمارے پاس بچہ آتا ہے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور اپر لوور کلاس کا, کوئی موٹر سائیکل بیچ کے کوئی یہ دیکھ کے, اچھا اس کے پاس ٹوٹل اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ گزار سکے. پھر وہ ایسے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے کہ اس اسکول اور کالج نے اس کو ایجوکیشن نہیں دی ہوتی, پھر کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے پڑھائی سے تو مجھے کچھ نہیں ملتا, اس وجہ سے میں ادھر آ جاتا ہوں, ادھر کمانے لگ جاؤں گا. تو جو بندہ زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے وہ کہاں گلوبلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کلائنٹس کو ہنٹ کرے گا, ایکوائر کرے گا, چیزوں کو سمجھے گا. تو جو بچہ آج ای کامرس کر رہا ہے نا پاکستان میں بات کروں مور دین 95% بچوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, تو ان کا تو بیک گراؤنڈ پاکستانی بچوں کی جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں ان سے ایوریج سے بھی نیچے, ٹھیک ہے نا. اچھی انسٹیٹیوشن سے وہ بچے, میجورٹی کی میں بات کروں, وہ نہیں پڑھے ہوئے, اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے وہ بچے بلانگ نہیں کرتے. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں وہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ٹائم ان کے پاس کم ہوتا ہے, اور پھر یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں, جب قوم کے اندر بھوک زیادہ ہوتی ہے نا تو ویلیوز انسان بھول جاتا ہے. تو اس کو کہیں بھی شارٹ ٹرم میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے. ہم ڈرتے ہیں بچوں کی سکسیس سٹوریز لگاتے ہوئے, کیونکہ جب وہ سکسیس سٹوری لگتی ہیں بزنس ان کی طرف آتا ہے. پاکستانی ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کو اپروچ کرتا ہے, ان کو بزنس دیتا ہے. اب جب میں باہر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے تو اس نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. میں ادھر آ کے کہتا ہوں بھائی ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے, ہم نہ نہیں کر سکتے, تو جو آ رہا ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں. سو وہ جو بزنس سینس ہے نا وہ مسنگ ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی تو ای کامرس کے اندر تو کیپیسٹی بلڈ کر دی, اور اب مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ اے چیلنج. اب جو پرابلم آ رہا ہے جس کو اب ہم ایڈریس کریں وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, بزنس ڈیولپمنٹ, آرگینیشن ڈیولپمنٹ, کے بچے کو نا بزنس کی سینس ہو, اس نے بزنس کرنا کیسے ہے, اس سسٹینیبل کیسا کرنا ہے. تو ہمارے بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ فری لانسنگ والا ہے, دہاڑی والا ہے, کہ آج آ رہا ہے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کل میں کہیں اور سے بھی لے لوں گا, وہ کر لوں گا. تو وہ اسکیل کرنا اب کرنا ہے, تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مینٹین کرنا ہے, ہاں لوئسٹ چنک ہے نا پیسوں کا وہ لے رہا ہے. کہیں نہ کہیں اگر وہ ویلیو ایڈڈ اس اسکل کو بنا لے گا اور اپنے آپ کو بہتر برانڈ کر لے گا تو وہ کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ کما سکتا ہے, اور وہ باقی لوگوں کے لیے بھی آسان. دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے پروفیسر, ایک سوال ہم بریک میں جانے سے پہلے چھوڑنا چاہیے. پاکستان میں ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کو بھی شاید نہیں پتا, بچوں کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ کھانے پینے میں یعنی پانی بھی پینے کے صحیح طریقے سے ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ آئلی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں, کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں, پھر یہ وہ پروڈکٹ ہیں, اور ٹاپ پہ ہمارے ہاں شوگر ہے جو اس پورے ایشیا میں شاید ٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں. ہارٹ کے مسائل یہاں پر ہیں, اوور ویٹ یہاں پر بھی ہیں, اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو شاید ہیپاٹائٹس سی, اور اگر اس کی بات کریں تو اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہیں, میں وہ بات کروں جو ٹاپ پہ شاید چل رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں
کھانے پینے میں لوگ کیسے احتیاط کریں. اور سب سے بڑھ کر ہر گلی محلے میں ملاوٹ شدہ کھانا ہے. آپ کو سرخ مرچ ملے گی, وہ مرچ ملے گی تو وہ کہتے ہیں جی اینٹیں پیسی ہوئی ہیں. دودھ میں آج کل کیمیکل استعمال ہو رہا ہے. یعنی کوئی نہ تو خالص چیزیں مل رہی ہیں, خالص اسلامک شہد لکھا ہوتا ہے ہر گلی محلے میں, یعنی خالص اور اسلامک شہد لکھا ہوگا, اس کا مطلب ہے خالص کے بغیر اسلام کے نام پر وہ جو ہے نا خالص ہو گیا. بالکل. تو اس صورتحال میں اس معاشرے میں ہم کیسے, اور ایک اور جو بات مجھے میں نظر آتی ہے کہ ہم یوتھ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیکن اس یوتھ کے لیے گراؤنڈز نظر نہیں آ رہے, وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. البتہ ہمیں فارمیسیز, ہاسپٹلز, یہ چیزیں بھرپور نظر آ رہی ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں سے بیماریوں کو ختم کر دینا تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہترین صحت مند معاشرہ بن جاتا ہے اور ایک امیر ترین معاشرہ بن جاتا ہے اگر صرف بیماریوں کو ختم کر دیں. یہ یاد رکھیں. اب وہ ختم کرنے کا میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں کیا ہمیں اتنی خوراک ضرورت بھی ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہر گلی کے اندر 3 تندور ہیں, جہاں پر جا کر دیکھیں جناب میں نے جو ہے نا جی اپنا اس سے تندور والے سے اگر پوچھیں گے تو 1000 روٹی میں نے جو ہے نا جی بیچ دی. بھائی 1000 روٹیاں کیوں بیچ دی اتنی کیا کوئی جو ہے نا اتنے لوگ جو ہے نا جی اتنی زیادہ ہائی کیلوریز کھائیں گے تو وہ اندر ہی جو ہے نا بیماریاں پیدا ہوں گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی خوراک کھانی ہے. اگر آپ یہ چیز سمجھ گئے تو میرے خیال میں آپ کافی حد تک بیماریوں کو جو ہے نا جی قابو کر لیں گے. ہم بیمار ہوتے ہیں اپنی خوراکوں سے, اور صرف یہ نہیں کہ آئلی چیزیں کھانے سے ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا جی اوور ایٹنگ کرتے ہیں. رمضان بیسیکلی ہمیں تعلیم ہی یہ دے رہا ہے کہ ہم نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی, بھوکا رہنا ہے. بھوکا رہنے کا آپ نے گر سیکھنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ وہ گر سیکھ جاتے ہیں ذرا اس کے رمضان کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ بھوکے تو رہ سکتے ہیں. آپ بھوکے رہیں اور اتنی خوراک لیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ گوگل کریں گے آپ کو فوری طور پر آپ کی ہارٹ کے مطابق پتا چل جائے گا کہ میری اتنی کیلوریز میں نے کھانی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, بہترین وقت کیا ہے کھانے کا اگر ہم روزے میں نہیں ہیں اور ایک عام روٹین میں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اسکول سے اگر یا کالج سے اور یا کام سے ہم واپس آ رہے ہیں, کئی بار ہم پورا دن کام میں نہیں کھا رہے, پھر اچانک سے ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے, ہم تھک گئے ہیں, یا پھر ہم صبح ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں کہ ہم تو لیٹ ہو رہے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے. تو کیا بہترین وقت ہے؟ دیکھیے سب سے قیمتی خوراک اور سب سے بہترین جو کھانا آپ کا نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا کھانا جو ہے نا وہ آپ کو شام کو کھانا چاہیے تاکہ آپ کو اچھی نیند آئے. اور جو اگر آپ کو اچھی نیند آ جاتی ہے نا تو اس میں آپ کی جو خوراک ہے نا اس خوراک کے تمام اعلیٰ ترین نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا جی وہ آپ کے بلڈ کے اندر چلے جائیں گے. بیسیکلی ہم نے وہ پہنچانے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ہم اس صورت میں پہنچائیں گے جب ہماری ڈیپ سلیپ ہوگی, جب آپ گہری نیند سوئیں گے تو وہ گہری نیند میں اگر آپ نے کچھ بھی کھایا وہ اس کا بہترین اعلیٰ ترین جو ہے نا غذائیت آپ کو ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شام کے وقت جو ہے نا جی اچھی خوراکیں اپنی رکھنی چاہیے. دن میں ہمیں لائٹ لکوڈ چیزیں استعمال کرنی, اور خاص طور پہ ابھی موسم جیسے جو ہے نا گرمی کا آ رہا ہے تو ہم نے میکسیمم پانی پینا ہے. اپنی بھوک کو پانی سے ختم کریں, لکوڈ چیزوں سے ختم کریں, بند کر دیں. یہ چینی جو ہے نا یہ زہر ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ پوائزن ہے. اس کو پاکستان میں چینی کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں بہترین سے چینی سے آپ کا جگر خراب ہوتا ہے. آج کل ہر 98% لوگوں کا میں دیکھتا ہوں کہ فیٹی لیور ہے, اور جب ہم اس کا ڈائگنوز کرتے ہیں, ہم اس کو لیور کو ڈیٹاکس کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چینی بند کرتے ہیں کہ آپ چینی بند کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو چینی نہیں کھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں چینی کیوں نہیں کھا رہے ہیں, آپ ذرا مجھے بتائیں کیا کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں تو جو ایک روٹی کھاتا ہوں اور جو ہے نا چینی کی جگہ میں شہد استعمال کرتا ہوں, اور چینی کی جگہ میں کوئی گڑ استعمال کر رہا ہوں, اور میں اتنے فروٹ کھاتا ہوں. اتنے قدرتی چینی بہت موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ آپ سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیماری کو آپ جو ہے نا
علی بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ ٹریفک کی وجہ سے کافی آج کل کیوں ظاہر ٹریفک کا مسئلہ ہے ہی ہے کیونکہ اب رمضان کے دن ہے اور افطار کے وقت ویسے بھی ٹریفک کا جو ایشو چلتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار محسن عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق ایڈوائزر بھی ہیں, سیاسی اور سماجی شخصیت. سردار صاحب بتائیں روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے, اور یہ غیر سیاسی ویسے پلیٹ فارم ہے ہمارا لیکن الیکشن کے کیوں نہیں کروا رہے, ویسے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سچی بات بتاؤں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خاطر جمع رکھیں الیکشن نہیں ہوئے. وہی کہہ رہا ہوں, مطلب یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ رمضان میں بلا کے آپ سے کچھ سیاسی بات نہیں کروا سکتے. ہاں نہیں, میں سچ بھی آپ سے قرآن تو کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بھی فیوریٹزم ہوگا جس انسٹیٹیوشن کے جہاں پر بھی فیوریٹزم ہوگا اس سے کیوس کریٹ ہوگا. اور ہمارے حکمران میرے سمیت جتنے بھی ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کی تجدید گزار نہیں ہوتی اور پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی. ہم تمام لوگوں کو عرصہ نو اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بات میری یاد رکھنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی جب میرے دادا جان نواب بہاولپور, ان کا ایک اے ڈی سی جی تھے اللہ بخش, میجر اللہ بخش, ان کے ماموں کے بیٹے. یہ دونوں قائد اعظم کو جب پہلی تنخواہیں دینے کے لیے گئے تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اپنے ہستے بھی کیا رکھے ہیں پہاڑی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اللہ کے ساتھ یہاں حساب نہیں کرتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہاں حساب نہ کرے. صحیح. آپ, اور یہ وقت تھا, میرے پاس وہ ڈائری میں موجود ہے کہ ایک وقت آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بن سکا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بہاولپور ریاست ہے اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرائے. دیکھیں یہ ملک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے بنا ہے. بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں میں آپ, اور یہ میں حلفاً آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب آئی اسٹڈیڈ فرام آکسفورڈ, میں حافظ قرآن کی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ادھر سے بھی پڑھے لیکن یہاں سے بھی پڑھے تو وہ حدود و قیود کا تعین ہو گیا جس میں کو ہماری لمیٹیشنز موجود ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا پوری دنیا میں گھوم پھر کے, آپ اس وقت تک کوئی بھی شخص باعزت نہ اقتدار میں اس پاکستان میں آ سکتا ہے نہ جا سکتا جب تک وہ غریب کا حق اس کی دہلیز تک نہیں پہنچائے گا. سینس آف سیکیورٹی اور امیڈیٹ جسٹس, انصاف ایک سب سے بڑا مسئلہ. آپ جس مرضی کو لے آئے وہ بے عزت ہو کے آئے گا اور بے عزت ہو کے جائے گا. آپ دیکھ لیں یہ ہسٹری ہے پاکستان. اس لیے کہ جب یہ فرعون کا جو طریقہ کار تھا کہ امیروں کے محل کے جو اخراجات تھے وہ غریب کے نوالے سے پورے ہوتے تھے. مولانا رومی نے لکھا کہ ایسے اگر فرعون کو انہوں نے 70 سال دیا تھا, اور پھر ہمیں ہماری جو سوچ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ رمضان کا وقت ہے, آج کل کی ہماری مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ بہت دیس, اللہ بڑا آدمی بنائے. اگر یہ دعائیں حجاز کی مائیں کرتی, صحابہ کرام کی مائیں کرتی, تو یہ اسلام کبھی حجاز سے باہر نہ نکل سکتا. میں آپ کو یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں. خدا رہا ہماری دعائیں بھی مشکوک ہیں, ہماری ماؤں کی دعائیں بھی مشکوک ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ خدا رہا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. بالکل. اور کس طرح کا بدلاؤ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے بھی اور اس رمضان کے بچاؤ کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, معاشرے کے لیے نہیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگ آباد کر کے اپنا کام لے لے گا. اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے آپ سے پہلے کئی قومیں ایسی جو ہیں وہ ختم کی ہیں اور نئے لوگ آباد کیے اور اپنا کام لیا. ہمارے میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کی امتوں میں تھی. صرف ہمیں جو ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جی بس والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ کہہ گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اب اس جس نے پڑھا ہے اس سے پوچھو مفتی صاحب اگر میں کہیں غلط ہوں. نہیں سر میں پیشگی معذرت, بڑے اس سے پوچھو کہ یہ پڑھا گیا, اس کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 2 آیتیں پڑھائیں لیکن اس کو سمجھا کے پڑھائیں گے تو ان 2 آیتوں کے اوپر سے کوئی نہ کوئی اس کی سوئی پھنس جائے گی وہاں پر. بالکل. آیت جو ہے وہ یہ پھونکنے سے نہیں ہے, اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے ہے. بالکل سردار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس وقت جو معاشرہ ہے جہاں پر تمام تر مسائل ہیں وہاں پہ ہی ہم رہنمائی ہم لیتے ہیں. ہمارے جو ہوتے ہیں اسکالرز, مذہبی اسکالرز ہیں, تمام مکاتب فقہ کے لوگ اگر مل کے اس وقت سوچیں گے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے
جو آپ نے بات کی بالکل پورے سسٹم کو چینج کرنے کی. ظاہر ہے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, جہاں پر پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہترین جناب بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھا خوبصورت زرعی ملک ہے. آپ ٹورزم میں جائیں, معدنیات میں جائیں, کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, آپ کے نوجوان نسل جو ہے وہ ٹیلنٹ میں کمی نہیں, لیکن کہیں سسٹم میں تو خرابی ہے جہاں پر اس دیکھیں میں تکرار وہاں پر میں آپ کو یہ ایک اور بڑی اسٹیٹمنٹ دینے لگا تنگ آ کے. 70,000 عورتوں نے, میری یہ بہن بیٹھی ہے, مجھے یہ بات, لیکن مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے, آپ کی قوم کو بتانے کے لیے کہ 70,000 عورتوں نے ہندو اور سکھوں کے بچوں کو جنم دیا ہے. اس قوم کو غیرت کھانی چاہیے, اب حیا کرنی چاہیے. صحیح. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ یہاں بیٹھ کے بیانیے دیتے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ یہ سیاسی بیان داختے ہیں, خدا کا خوف کریں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اس جیسے کرپٹ نظام کی عمر صرف 70 سے 80 سال ہے, اور بہت زیادہ اگر آپ خراما چلیں تو 100 سال سے اوپر. مولانا رومی کہہ گئے, اور ہم 70 سال گزار چکے ہیں, 10 سال ہو رہے. آپ پر اس نے ویسٹ کو کیوں مسلط کیا ہوا؟ یہ مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہیں, 17 چیپٹرز عمر لاء کے وہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیے. من لو بالکل صدر صاحب, یہاں کون فیلڈ میں بڑا ابھی ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں عمر لاء چاہیے. بھائی آپ کے امریکہ کے اندر 11 چیپٹرز ہیں. بھئی آپ کہاں سے مسلمان ہیں؟ خدا کی قسم اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو آپ اور مجھے درخواست دینی پڑے گی, یار مہربانی کرو ہمیں بھی کوئی 3rd کلاس مسلمان. انفرادی طور پر جو اپنی تربیت ہے اور اپنا بدلاؤ ہے وہ لانے کی ضرورت ہے, جیسے کہ سردار صاحب نے کہا کہ تبھی ہم اپنا بچاؤ بھی کر پائیں گے اور پھر آنے والی نسلیں بھی. بالکل, یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, میں مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا. علامہ نصیر احمد ضیائی صاحب موجود ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ابھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایک طرف اربوں روپے مالکان ہیں, دوسری طرف بیچارے غریب ہیں جو وقت کی روٹی نہیں مل سکتے. اجتماعی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اجتماعی یعنی ہمارے ہاں وہ اسٹیٹ کا جو رول ہے, جو اجتماعی طور پر ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا. وہاں انڈیویجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص آتا ہے جاتا ہے, اپنی مرضی سے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, لیکن معاشرے میں سے وہ جو برائیاں ہیں یا معاشرے میں سے جو خرابیاں وہ ختم نہیں ہو پا رہی. سارا معاملہ حقوق العباد کا ہے, انصاف کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں اور آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب, میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا اور ایک جملے میں اس کو ختم کروں گا کہ چہرے نہیں نظام بدلو. صحیح. اگر اس کلیے پہ ہم عمل کر لیں تو یقین کیجئے کہ ہمارے ملک کا سارا نظام درست ہو جائے گا اور بالکل صحیح سمت ہم چلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے, اس کے ماں باپ, قرآن کریم کی آیات کو دیکھ لیجئے, جہاں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں ساتھ اللہ نے حقوق العباد کا حکم دیا. بالکل صحیح. قرآن کی متعدد آیات ہیں, اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس کی عبادت کرو, اسی کو معبود بنو, اور اسی جگہ پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, اور غریبوں مسکینوں کو حق دو, یتیموں بیواؤں کے ان کے حق ان کو دو. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم 10 عمرے کرنے چلے ہوتے ہیں, بندہ ہر مہینے میں, اور ہر مہینے میں ہر رمضان میں جائیں گے جی, ہر رمضان میں جائیں گے, رمضان کے آخری عشرے میں جائیں گے, عید بھی وہیں کریں گے, اور عمرہ کر کے ہم ضرور آئیں گے. وہی بندہ جب واپس آتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کر رہا ہوتا ہے, وہ بین کا اس کا جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے وہ اس کو حق نہیں دے رہا ہوتا. جو بندہ کسی کہنے والے نے کتنا خوب کہا تھا کہ ایک کھجور اٹھا کر نہیں کھاتے لیکن لاکھوں کی زمین یہ ہڑپ کر جاتے ہیں. اپنے آپ کو وہ بھی تو مسلمان تصور کرتا ہے, افطاری کے ٹائم آ کر سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا پورے دن کا روزہ تھا, میں کھجور نہیں کھاتا. کھجور تو نہیں کھاتا, لیکن اے مومن صرف اتنا تو سوچ لے کہ تو اس بین کا حق کھا رہا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے تجھ سے حق دیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے حقوق کا وہ خیال نہیں رکھتے. میں صرف یہاں پر ایک مختصر سی بات کروں گا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق کہ جس نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور عبادت کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے کے بعد جب انہیں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا بتائیں آپ پر کیا بیتی ہے, انہوں نے کہا باقی تو سارے معاملات میرے درست ہیں, لیکن میں نے ایک مرتبہ کسی شخص کے گھر کے پاس سے یا اس کی دیوار سے ایک ٹنکا اٹھا کر میں نے اپنے دانت کو صاف کیا تھا, اس کی وجہ سے مجھے آج تک جنت سے محروم رکھا ہوا ہے. آج تک جنت اور میرے درمیان
وہ ایک تنکا جو ہے وہ حائل ہو چکا ہے اور وہ مجھے جنت میں جانے نہیں دے رہا۔ اب خود سوچئے 70 سال کی عبادت ایک طرف، ایک تنکا بغیر اجازت کے اٹھا کر اس سے دانتوں کو صاف کر لینا کتنا سخت ترین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق وہ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس ہے وہ شخص۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے مفلس؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو دنیا سے تو نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائے گا، دنیا سے تو بہت زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن اس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ ایک آئے گا اس نے میری زمین کا حصہ لیا تھا، دوسرا آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا آئے گا اس نے میری غیبت کی تھی، چوتھا آئے گا اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا، پانچواں آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری اٹھا کر ان لوگوں کے حق میں دے دی جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ بچ جائیں گے، یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، وہ شخص مفلس ہوگا اور وہاں وہ افلاس والا ہوگا اور اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اب رمضان کے آخری ایام ہیں، ان میں یتیموں کا، بیواؤں کا اور ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں تو عمر اللہ کی بات ہو رہی تھی تو میں یوں کہوں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام، مرتبہ اور اتنی بڑی جاؤ جلال عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا مقام والا، اتنا روب والا شخص، اور اللہ جس کی مرضی اور منشا پر قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے، وہی عمر جب اقتدار میں آتے ہیں تو رات کو اپنے کندھے پر لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر سیدھے ان لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کاش کہ ایسا ہو کہ آج ہم بھی سمیت علماء کے سارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھ لیں، جیسے رمضان ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ روزہ رکھو اور اس میں ساتھ صدقہ فطر بھی ادا کرو، تاکہ وہ لوگ کہ جو نادار ہیں، وہ لوگ جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کا بھی تمہارے ساتھ عید کا دن گزر جائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے ایسا کر کے دکھایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں ایسا کر کے دکھایا، اور یہ اسلامی ہسٹری سے ہم ناواقف نہیں ہیں، ہم سارے واقف ہیں۔ اور آج ہی بابا گوگل کو اگر سرچ کیجئے نا تو ہمیں ساری بات بتا دیتا ہے کہ یہ حقوق کیسے ہیں، یہ حقوق کیسے ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، وہ ہمیں سارا کچھ بتا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ جی بالکل، علامہ نصیر احمد جیحی صاحب نے بڑی تفصیلاً اس پہ گفتگو کی، اسپیشلی اگر حقوق العباد کی بات کریں اور انصاف ظاہر ہے، لیکن پروفیسر صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، کیونکہ صحت ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ دنیا میں سب سے قیمتی جو چیز ہے نا وہ صحت ہے۔ جب آپ کا صحت ہے تو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحت ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں، آپ ان کو پھر انجوائے ہم چاہیں گے بس کوئکلی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو ان کی صحت کے لیے اور سردار صاحب کے لیے بھی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شوگر، کوئی گوڑ، کوئی ایک عدد نکالیں ان کے لیے بھی ذرا۔ جی میں سردار صاحب کی بات کا جو ہے نا میں چاہوں گا کہ وہ ایک ہمارے یہاں ایک عناب ہوتا ہے، عناب کے پتے ہوتے ہیں جو بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کو ابھی جو ہے نا اسٹیویا کے نام سے جو ہے نا مختلف کمپنی پیک کر رہی ہیں، تو میں وہ صرف مجھے اس لیے مناسب نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت انہوں نے قیمت رکھی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیویا کی قیمت اتنی کم ہونی چاہیے کہ چینی سے تقریباً کم از کم چوتھائی کم ہو، کہ ہر آدمی جو ہے نا جی اپنا اسٹیویا استعمال، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جو چینی کے اتنے خوفناک اور خطرناک جو آپ کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اس سے بہت بہتر ہے وہ عناب کے پتے۔ سر وہ عناب کے پتے کیسے ڈاکٹر صاحب قطع سر پنسار سے مل جاتے ہیں، نہیں ان کو کیسے بس وہ چائے میں بابا اس کا کعوہ بنائے، کعوہ بنا کر اس کا جو ہے نا میٹھا بنا کر چھڑوانا چاہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چینی بالکل چھوڑ دیں۔ چینی ایک چیز، ابھی تو میں نے اللہ اللہ کر کے شکر کی اجازت لینا چاہ رہا تھا، پتی بھی گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں، پتہ ہے اگر آپ بہترین زندگی، بہترین لائف، بہترین صحت چاہتے ہیں تو زندگی سے پتہ کڑوے لوگوں کو تلاش کریں۔ کوڑے جو کہتے ہیں نا، کوڑے بندے ہوتے ہیں، وہ کوڑے اصل میں اندر سے بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ ہم اوپر سے جو ہے نا بہت میٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اندر سے ہم بس نہ پوچھیں۔
تو اس لیے میں حقیقتاً یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں تو ہمارے پاس اسی طرح پریکٹیکل بہت سارے جو ہے نا چیزیں ہیں. تو صرف یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے میٹھے کو بہت ہی کم کر دیں. اگر بند کر دیں، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جی چینی نہیں، میں جو ہے نا جی اپنا شکر، میں کہتا ہوں شکر اس کا باپ ہے، اس کو بھی چھوڑیں. گڑ اس کی دادی ہے، اس کو بھی چھوڑیں. سب ایک ہی فیملی ہے، تو مت استعمال کریں. لیکن اگر استعمال کر رہے ہیں سے آپ، چونکہ اس پہ تو آپ نے بات کر لی، وقت بھی کم ہے، ہم چاہیں گے وہ نہ رہ جائے جو بہت اہم بات تھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک طاقت کا نسخہ بھی ہے، وہ ضرور آپ ہمیں بتا دیں. کھجور کے حوالے سے ہمیں اپنے جسم کو چلانے کے لیے بہترین نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، بہترین غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو سب سے سستی ترین بہترین ٹونک جو ہے نا سر، وہ ہمارا کھجور ہے. ٹھیک ہے نا. اب کھجور کے ساتھ ایک صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا تاثیراً گرم ہوتی ہے اگر ہم ڈائریکٹ اس کو لیتے ہیں. اگر ہم اس کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اس کا جو ہے نا جی اپنا شربت بنا کر پئیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بہترین آپ کی انرجیٹ کا. اس میں آپ کا ایک اور کام کر لیں کہ آپ وہ جو ہے نا رات کو بھگو کے رکھیں اور اسی میں ایک الگ سے جو ہے نا تخم لنگا بھگو دیں اور ان دونوں کا جو ہے نا آپ دودھ میں ڈال کر شیک بنا کر آپ استعمال کریں. آپ کو میرے خیال میں کوئی کسی خوراک کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ نے وہ صرف ایک آپ بنا دودھ کا آپ نے وہ جو ہے نا تخم لنگا اور کھجور والا پی لیا، تو آپ صرف پانی سے روزہ کھولیں اور پانی پیتے رہیں، لیکن آپ کمزوری محسوس نہیں کریں گے. آپ کا انرجی لیول اتنا زبردست رہے گا. مطلب کھجور کے اتنے فائدے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت کم کھانا کھاتے ہیں یا کھاتے نہیں ہیں یا کسی وجہ سے، ان کے لیے یہ جی دیکھیں رمضان بیسیکلی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی خوراک کو کم کھانی ہے. ہم نے اپنی خوراک کو اعتدال میں کھانی. یہ نہیں کہ خوراک ہم جو ہے نا جی رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں جو ہے نا ہم نے پورے سال نہیں کھائیں وہ ہم رمضان میں کھا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، بالکل ہاں زندہ رہنے کے لیے کھائیں، ٹھیک ہے نا. تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے چلیں چونکہ وقت بالکل ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. ہمارے ساتھ بالکل قاری محمد ذیشان حیدر صاحب تھے، علامہ نصیر احمد ضیائی صاحب، علی زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم نے نعت کی سعادت حاصل کی. پروفیسر امیر احمد حکیم، پروفیسر کی احمد خان صاحب ہمارے سے موجود تھے، اور کیونکہ بڑا نام ہے پروفیسر کچھ ورڈز امیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر گلفام صاحب ہمارے سے موجود تھے اور ہم نے ای کامرس کے حوالے سے ان سے گفتگو کی، اور وزیر محمد تاجور صاحب بھی ہمارے سے موجود تھے. یہ تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عالیہ. اور اسی کے ساتھ اپنے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا اور اپنے ملک کا آپ خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.